औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल-अइम्मा वल महदीन वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त इमाम। जी, अब हम चाहते हैं कि हम इस किस्त में एक ख़ास चैप्टर की बात करें जो कि अबू सादिक़ क़ाइम आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम की किताब मक़सद हकीम या गायतुल हकीम में चैप्टर नंबर 2 की बात हो रही है। और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि अबू सादिक़ अलैहिस्सलाम ने जो दूसरे अहदनामे का तारुफ़ दिया है वो इस तरह से दिया है कि ये एक ऐसा अहदनामा था जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बीच में और नूह के बीच में बनाया। तो ये एक बहुत ही ख़ास अहदनामा है क्योंकि ये वो अहदनामा है जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने उलुल अज़्म अंबिया में से पहले नबी, जो उलुल अज़्म के अंबिया होते हैं, उनके जो पहले नबी हैं उनके साथ अल्लाह ताला ने ये अहदनामा बनाया। तो ये चैप्टर, दूसरा जो चैप्टर है जी लेडी लेला, इस चैप्टर में हम देखते हैं कि पहले चैप्टर में अबू सादिक़ ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ अहदनामे की बात की, और इस चैप्टर में हम देखते हैं कि जो अबू सादिक़ ने जिस तरह से समझाया है वो दिखाया है कि दूसरा अहदनामा नूह अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने बनाया। तो हम चाहते हैं कि हम इस किस्त में उस अहदनामे के बारे में थोड़ा सा हम बात करें, कुछ गुफ्तगू करें, और जो ख़ास नुक्ते हैं इस चैप्टर के उनके बारे में हम कुछ गुफ्तगू करें। तो जी, अब मैं जो पहला आपसे सवाल पूछना चाहूँगी इस चैप्टर के लिहाज से, क्योंकि जो नूह अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है बहुत ही काफ़ी पॉपुलर किस्सा है, लोग जो है वो जानते हैं इसके बारे में, बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं। और जो ख़ास बात है जो लोग जानते हैं नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में वो ये है कि पूरी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सैलाब भेजा। तो सैलाब भेजने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अल-अइम्मा अल-मदीन वसल्लम तस्लीमा। बहुत अच्छा मौजू है। सैलाब भेजने का असली मकसद था अल्लाह सुब्हान ताला ने इस ज़मीन को पाक करना था जो इब्लीस की औलाद से बिल्कुल भर गई थी, इसको ख़त्म करना था। तो जब ये दुनिया में आए तो इनको कौम बहुत गरदार थी। वो नूह अलैहिस्सलाम ने हज़ारों साल तबलीग के बाद भी इन्होंने इस बात को या अल्लाह के तरफ जो बुलाते थे वो उन्होंने नहीं माना। तो उनके मजाक उड़ाते थे कि नूह अलैहिस्सलाम इसको हम माने, जो हम पहले भी कह चुके हैं कि ये जो भी नबी आए हैं बशरी लिबास में आए हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने से नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये कौम इतनी गरदार हो गई है कि ये मेरी बात नहीं मान रही, तो या अल्लाह इनको तबाह कर। तो जब नूह अलैहिस्सलाम ने अज़ाब मांगा तो अल्लाह सुब्हान ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि एक पौधा खजूर का लाए, लगा दे। तो उन्होंने एक पौधा खजूर का लगाया। अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि इसका फल जब बड़ा हो, इसमें फल लगेगा तो आप खाएंगे तो फिर अज़ाब आ जाएगा। जी हाँ। जब ये हुआ उन्होंने अपने जो कौम थी उसको भी बताया कि अज़ाब आएगा। जब उन्होंने अज़ाब ना आया, हालांकि फल वगैरह खाने के दौरान भी अज़ाब ना आया, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि एक और पौधा लगाए। उन्होंने फिर पौधा लगाया, फिर फल लगा। फिर उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला से कहा कि अज़ाब के मतलब, फिर उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि फिर फल लगाए। जी। जब तीसरी बार हुआ तो जो कौम थी ना नूह अलैहिस्सलाम की, ये 3 हिस्सों में तकसीम हो गई। एक गरदार होगी, कोई काफर होगी, कोई मुनाफिक होगी, बस एक मोमिन बचे। अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर कहा नूह अलैहिस्सलाम को, ऐसे 10 मरतबा नूह अलैहिस्सलाम ने ये पौधे लगाए खजूर के।
ان میں سے کئی 1000 سال اور گزر گیا، عذاب آنے میں دیری ہوگی۔ جی ہاں، قوم جو ہے وہ مذاق اڑانے لگی کہ یہ کیا ہے، یہ ہم نہیں مانتے۔ ایک جو بچی تھی نا مومن، انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئے عذاب نہ آئے ہم آپ کو مانیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کشتی بناؤ۔ جب کشتی تیار ہوتی تھی تو ان کی جو بیوی تھی نا نوریہ، ان کا نام تھا، تو وہ آگ لگا دیتی تھی، جی، جلا دیتی تھی کشتی کو۔ نوریہ کے معنی ہی شاید آگ ہیں۔ آگ ہے، نوریہ کا معنی بھی آگ ہے۔ تو 10 مرتبہ اس نے اس کشتی کو جلایا۔ نوریہ جو تھی نا، نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، وہ انہوں نے شادی کی تھی قابیل کے خاندان سے، یعنی کہ وہ قابیل کی اولاد میں سے تھی۔ یہ قابیل کی اولاد میں سے تھی۔ تو قابیل کی بیٹیاں تھیں، اس کی ایک بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو جب نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنے خاندان کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں، جی، یعنی سیلاب کے آنے میں تاخیر ہوئی، 10 دفعہ تاخیر ہوئی۔ جی۔ اور اس کی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تو اگر ہم دیکھیں کہ بہار الانوار کی کتاب میں ایک حدیث موجود ہے جس میں جس طرح سے آپ نے بتایا ہے کہ تاخیر ہوتی رہی بار بار عذاب کے آنے میں، تو اس کا ذکر بہار الانوار میں ہم دیکھتے ہیں موجود ہے۔ ساتھ ساتھ ہم ایک اور کتاب میں دیکھتے ہیں کہ نوریہ کو بہت ہی ناپسند تھی یہ بات کہ کوئی عذاب آئے، اور وہ چاہتی تھی کہ اس عذاب کو آنے میں تاخیر ہو، اور یہ کہ وہ بھی اگر عذاب آئے تو وہ بھی سوار ہو اس کشتی میں۔ تو اس نے 10 مرتبہ، یہ ہم دیکھتے ہیں لکھا ہوا کہ اس نے کئی مرتبہ اس کشتی کو آگ جلا دی۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو صادق علیہ السلام نے اسی چیپٹر میں یہ بھی بتایا ہے کہ 10ویں دفعہ جب اس طرح سے ہوا تو نوح علیہ السلام کو اجازت دی گئی کہ اپنی بیوی کو وہ کشتی میں بٹھائے، کیونکہ ایک اور وجہ یہ تھی کہ اسی بیوی کے دل میں کچھ ہمدردی بھی تھی لوگوں کے لیے، وہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگوں پہ عذاب آئے، رحم تھا اس کے دل، رحم تھا تھوڑا سا، جس طرح سے آپ نے بتایا۔ تو اس وجہ سے پھر 10 دفعہ ایسا ہوا، اور لوگ شاید نہ سمجھ سکیں کہ عذاب کے آنے میں تاخیر کیوں ہوئی، لیکن ہم دیکھتے ہیں دونوں کتابوں کو ملا کے ہم اس جواب کو دیکھتے ہیں کہ یہی جواب ہے کہ اس وجہ سے تاخیر ہوئی عذاب کے آنے میں۔ اور یہ بہت ضروری نقطہ ہے، کیونکہ آج کل جو علماء ہیں وہ نہیں سمجھتے اس بات کو، وہ کہتے ہیں جی ہاں تاخیر ہوئی، کیوں ہوئی وہ یہ نہیں پتہ، لیکن امام مہدی کو تو معلوم ہے، قائم آل محمد کے پاس یہ علم موجود ہے، وہ ہر چیز جانتے ہیں، اور انہوں نے یہ علم ہمیں اس طرح سے دیا ہے، اور اس کتاب میں یہ علم موجود ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں ایک اور آیت، بہت ہی ضروری آیت، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ کشتی میں نہیں سوار ہو رہا، اور تیرا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں وضاحت دے سکتی تو۔ جی، اس کا مطلب یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تیرا خاندان کشتی میں بٹھاؤں گا، جی ہاں، تو میرا بیٹا کیوں نہیں بہ رہا؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نوح علیہ السلام کو کہ یہ تیری اہل میں سے نہیں ہے، یہ بیٹا جو ہے نا یہ کسی جو قابیل کے خاندان کا شخص تھا، اس کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، اس سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا۔ بالکل۔ تو اس بیٹے نے کہا تھا کہ میں پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، پہاڑی میں پناہ لوں گا۔ بالکل۔ پھر آپ بتائیں کہ وہ پہاڑی کون تھی؟ جی بالکل، آپ نے جس طرح سے بتایا ہے، اور اس آیت کو میں اگر پڑھ لوں اجازت ہو تو قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، اور آپ تمام ججوں میں سب سے زیادہ منصف ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے نوح، وہ یقینی طور پر تمہارے خاندان سے نہیں ہے، وہ مکمل طور پر بد عمل تھا، بس مجھ سے اس کے بارے میں نہ پوچھو جس کا تمہیں علم نہیں، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں تاکہ تم جہالت میں نہ پڑو۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے الفاظ ہیں جس میں وہ نوح سے باقاعدہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا ہی نہیں ہے، اور یہ ایک بد عمل ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں بولا۔ تو جو علماء آج کل
ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یعنی اس کے یہ مطلب ہے کہ وہ نوح کے بیٹے تو تھے لیکن وہ ایماندار نہیں تھے، اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ نے جس طرح سے بتایا وہ باقاعدہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ہی نہیں. اور یہ اس کا اور بھی ثبوت ہے، اس کا اور بھی ثبوت ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 2 میں، جو ابو صادق علیہ السلام نے اس کا ثبوت دیا ہے. وہ میں چاہتی ہوں کہ میں اگر پڑھ لوں، کیونکہ یہ بہت ہی ضروری ثبوت ہے. یہ ہمارے اپنے خیالات نہیں ہیں، یہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ایک علم ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث موجود ہے، بہت ہی ضروری حدیث ہے، اور اس حدیث میں یہ ایک تفسیر ہے، باقاعدہ تفسیر القمی کی کتاب میں ایک تفسیر ہے. اور اس کتاب سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے سورۃ التحریم میں. اس آیت کی تفسیر سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے اس کے کیا معنی ہیں. تو اگر ہم پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر القمی کی کتاب میں کہ علی ابن ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں کہا کہ اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، پھر اللہ نے ان میں ایک مثال قائم کی. ان میں ایک مثال قائم کی یعنی کون؟ لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی. اور انہوں نے تلاوت کی اللہ کافروں کے لیے ایک مثال قائم کرتا ہے، نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی، دونوں نے ہمارے نیک بندوں میں سے کسی ایک سے شادی کی، پھر بھی ان سے خیانت کی. تو مولا علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ان الفاظ سے یعنی خیانت سے مراد کچھ نہیں ہے سوائے زنا کے. تو یہ مولا علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ہمارے پاس تفسیر القمی سے. زنا کیوں؟ جیسا کہ آپ نے کہا یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، کیونکہ جو بیوی تھی نوح کی اس نے خیانت کردار تھی. جی ہاں، بد کردار تھی. اور بھی ثبوت موجود ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں جو یہ آیت موجود ہے قرآن پاک میں کہ میں پہاڑ پہ پناہ لوں گا، لیکن عربی میں اگر ہم الفاظ دیکھیں تو باقاعدہ ایسا لکھا ہے کہ میں پہاڑ کے ساتھ پناہ لوں گا، یہ نہیں کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کر پناہ لوں گا. پہاڑ کے یعنی جبل کے ساتھ پناہ لوں گا. اور جبل نام کا ایک شخص اس زمانے میں موجود تھا جو کہ ایک بے عمل عالم تھا، اور وہ اس بیٹے کا باپ تھا، اس شخص کا باپ تھا. نوح علیہ السلام اس شخص کا باپ نہیں تھا. نوح علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، اس جبل کے بیٹے تھے. بالکل. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کشتی میں وہی بیٹھ سکتے تھے جو ایماندار تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے تھے، ان کا عقیدہ تھا، عقیدے کے ساتھ وہ بیٹھے تھے، یقین کے ساتھ وہ بیٹھے تھے. بے شک. تو اس کے بعد جب سیلاب آیا تو یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کتنے دن سیلاب رہا، کتنے دن بارش رہی، کیسے سیلاب آیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد 40 دن کے بعد زمین کو حکم دیا کہ اس پانی کو نکل جائے، خشکی ہو گئی. جی. جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا وہاں پر کشتی رک گئی. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ ہر چیز کا ایک ایک جوڑا بٹھا لے. جی. جانوروں کا چھوٹے سے لے کے بڑے تک جو چیز دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلق کی تھی سب انہوں نے بٹھا لی. جب خشکی پہ کشتی رکی تو حکم ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ کشتی سے اتر جاؤ. جی. اور اپنی محنت میں شرکت کرو. اور کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ہاتھ کچھ بیج بھیجے، انہوں نے وہ بیج بوئے. ہر کسی کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہو گئی. جی ہاں. نوح علیہ السلام نے کھجور اور درخت سب کچھ لگائے، نال انگوروں کا بھی درخت لگایا، انگور بو دیے. جب انگور پکے تو نوح علیہ السلام نے اس کا رس اتنا پی لیا کہ وہ نشے میں چلے گئے. جب وہ نشے میں گئے تو ان کا بیٹا جو تھا، 3 جو بیٹے تھے، ایک سام، یافت اور حام. حام نے یہ کام کیا تھا نا. جی ہاں. حام نے یہ کام کیا. حام جو ہے نا وہ اس نے اپنی باپ کی بے عشقی کا فائدہ اٹھایا اور اپنی ماں، سکی ماں سے ہم بستر ہو گئے. اب صادق علیہ السلام نے چیپٹر میں لکھا کہ اس نے اپنے باپ کو ننگا کیا. ننگے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد عورت کا لباس ہے، عورت مرد کا لباس ہے. ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس نے اپنے باپ کو ننگا کیا، اپنی ماں کے ساتھ وہ ہم بستر ہوا اور ماں حاملہ ہو گئی. ابلیس نے دیکھو اللہ سے کیا وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی رگ میں سے خون کی طرح داخل ہو کر
मैं इंसान को वरगलाऊंगा। बेशक। उसने अपने जैसे ही वो हमला हुई, उसका नाम था कैन था, कनान, एक कनान था, एक कनान बेटा था। नूह अलैहिस्सलाम ने को जब पता चला तो उन्होंने उस बेटे पर लानत भेजी कि तुम पर लानत हो, वो तुम सारी ज़िंदगी अपने भाई शाम का ग़ुलाम बन कर रहेगा, ग़ुलामों का ग़ुलाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही हुआ। वो किस जगह उन्होंने उसकी नस्ल गई जहाँ ग़ुलाम थे, भाइयों का ग़ुलाम बन कर रहा, उनकी नस्ल का ग़ुलाम बना। तो ये वादा पूरा हुआ, वादा अल्लाह का पूरा हुआ। जो नूह अलैहिस्सलाम के मुँह से बात निकली वो पूरी हुई। बहुत ही ज़रूरी कहानी कि हम इसको समझें। बिल्कुल जी, इस किस्से का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। बहुत ज़रूरी किस्सा है। दुनिया कहानी तो जानती है नूह अलैहिस्सलाम की, असलियत जो है अबू सादिक अलैहिस्सलाम ने बताई है। कैमे आले मोहम्मद ही हर चीज़ बता सकते हैं, क्योंकि इसका सबूत है, हर किसी के पास सबूत है। शियों के पास सबूत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैं 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान और आल बैत। इनको एक को भी आपने जुदा कर दिया ना तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगा। कितनी दफ़ा इसको कि मुल्ला ने अम्बिया ने कि हाफ़िज़ कुरान बन गए हैं, क्या एक तफसील भी है ये बता नहीं सकते सच्ची। सही बात है। क्योंकि अबू सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कुरान के अरबी के लफ्ज़, एक लफ्ज़ के 3 मायने हैं। जी हाँ। तो ऐसे ही नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है ना, इब्लीस की नस्ल फैलाने के लिए हमने इनके साथ यही बता रहे हैं कि उन्होंने इब्लीस की औलाद चली कैसे। फिर ये बहुत ही आपने सही नुक्ता उठाया, क्योंकि लोग शायद समझे कि हम कह रहे हैं कि सैलाब की वजह से, क्योंकि आपने शुरू में जैसे समझाया कि सैलाब का मकसद क्या था भेजने का, कि इब्लीस की बीज को दुनिया से पाक कर दें। तो फिर आगे बात कैसे बढ़ी? फिर हम अगर देखें अब इस हिस्से को, कहानी के इस हिस्से को, तो हम देखते हैं कि इस वक्त दुनिया में इब्लीस की बीज क्यों मौजूद है सैलाब के बाद। वो इसलिए मौजूद है, जैसा कि आपने कहा, कि इस तरह से जो ताल्लुकात हुए फिर हाम के और नूरिया के बीच में, इनकी वजह से एक नस्ल आगे बढ़ी कनान के ज़रिए, जो कनान उसका बेटा निकला, हाम का अपना बेटा। और जो हम देखते हैं कि तौरात में भी बाकायदा एक आयत है जिसमें लिखा है कि हाम का बेटा कनान था। और एक और मैं यहाँ पे बस नुक्ता उठाऊँ अगर, कि जब हम कहते हैं कि हाम ने अपने बाप को बरहना देखा और बेनकाब किया, इस तरह से पढ़ते हैं हम, और ये कि साम और याफित ने अपने बाप को फिर ओढ़ा। तो जो आलिम हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, तौरात का ये जो हिस्सा है इसके मायने बाकायदा यही है कि हमने उनको बरहना किया और सामने और याफित ने जाके उन पे कपड़ा डाल दिया। लेकिन अब अगर हम देखें, क्योंकि कमाल की बात है कि कायम आले मोहम्मद जो हैं जब वो आते हैं जी, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक की वजाहत नहीं देते हैं, वो तौरात की भी वजाहत देते हैं, वो इंजील की भी वजाहत देते हैं, वो हर किताब की वजाहत देते हैं। और वो इसलिए वजाहत देते हैं क्योंकि हर किताब में कुछ ना कुछ हकीकत और सच मौजूद होती है। और कोई आलम इस वक्त दुनिया में ऐसा नहीं है लेट लीला, और आप भी इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, जो कि किसी भी किताब को उठा के उसकी वजाहत इस तरह से पेश करे, सिवाय और सिर्फ अबू सादिक अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने इस वक्त ऐसा किया। और किताब मकसद हकीम या गायत अल हकीम में उन्होंने ये बात दिखाई कि आजकल जो उलमा हैं, यहाँ तक कि तौरात के जो आलिम हैं, वो कहते हैं कि बाकायदा हमने अपने बाप को बरहना किया। लेकिन उन्हीं की किताब में, उन्हीं की किताब तौरात में अगर हम देखें तो एक बहुत ही ख़ास आयत देखते हैं, किताब अहबार में, लेविटिकस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो इंजील की बात हो रही है इस वक्त। इस आयत में ये लिखा है, जो शख्स अपनी माँ से सोहबत करे उसने अपने बाप के बदन को बेपर्दा किया। तो बाकायदा ये जो मायने हैं, इस मुतशाबे आयत के मायने, जो हाम के बारे में बात हो रही थी, एक मुतशाबे आयत है, इस मुतशाबे आयत के मायने इसी किताब में मौजूद थी, लेकिन किसी ने नहीं देखा आज तक, सिवाय अबू सादिक अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने ये समझाया लोगों को। और इस अमल की वजह से इस वक्त दुनिया में इब्लीस की बीज फैली हुई है। और सोचने की बात है, अगर हाम का गुनाह यही था कि उसने अपने बाप को सिर्फ बेपर्दा किया, तो कनान पे फिर अल्लाह ताला लानत क्यों भेजा?
کیوں کنعان پہ ہم لعنت بھیجیں؟ کیونکہ وہ باقاعدہ بیٹا بنا حام کا، اس کی یہی وجہ تھی. جی، کیونکہ ابلیس کی اولاد چلی اس سے ہے نا. جی ہاں. کیونکہ ابلیس نے ایک وعدہ اللہ سے لیا تھا نا کہ میں قیامت تک مجھے زندگی دے، جب تک قیام آئیں گے قیام تک زندگی دے. دیکھو آج کل دنیا معجزے مانگتی ہے کہ معجزے دکھائیں. جو معجزے آج ہو رہے ہیں، دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ترکی میں کتنا بڑا قیامت مچی ہوئی ہے، سیریا میں قیامت مچی ہوئی ہے، دنیا پوری میں قیامت مچی ہوئی ہے. اس سے بڑا کورونا سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آج تک دنیا پھر بھی میں کیوں کا یہ جو آتے ہیں جب پروگرام شروع ہوتے ہیں تو ان میں کی جو لوگ ہیں فون کرتے ہیں، بحث مباحثہ ہوتا ہے. کتنا بڑا عذاب آنے کے بعد بھی دنیا کی آنکھیں نہیں کھلی. صحیح بات ہے. پھر دنیا ساتھ یہ کہتی ہے کہ چلو ان کے ماں مہدی آ گئے ہیں تو کورونا کو ٹھیک کر دیں، یہ کر دیں. نہیں، جب تک قیام کو آپ نہیں مانیں گے. دیکھو چھوٹی سی مثال ہے، کسی مجتہد کے پاس جاتے ہو، کچھ نہ کچھ ٹر کر جاتے ہو نا، مانگتے ہو نا ان سے، دعا کریں، یہ کریں، وہ کریں، جو کوئی آپ نے ہماری مرادیں پوری ہوں. یہ تو امام مہدی ہے. امام مہدی جب غیبت میں گئے تھے، غیبت صغریٰ میں، تو اس کے بعد وہ غیبت میں سے باہر آئے تو کیا آپ شیعہ ہی تھے نا، مان جاتے نا. کتنی صحیح بات کی. نہیں مانے، الٹا انہیں پھر شہید کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے پھر انسانوں کے پردہ ڈال گیا ان کے آنکھوں پر، وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. پھر امام گئے غیبت صغریٰ میں چلے گئے. جب اب امام آئے ہیں تو دنیا کو کیوں شک پڑا ہوا ہے؟ امام کو آنا تھا، امام کو آنا تھا. وہ سب نشانیاں آئی ہوئی ہیں، قیام آئے ہوئے ہیں. اور ان نشانیوں کے بعد نہیں آئیں گی تو کب آئیں گے؟ جی کب آئیں گے؟ تو اس جو بصادق علیہ السلام ہے، یہ کس نے قائم کیا ہے؟ امام نے قائم کیا ہے نا. وہ کون ہے؟ یہ اہل بیت ہی ہے نا، اہل بیت کی نسل سے ہیں. یہ وہی حسین ہیں، محمد الحسن علیہ السلام وہی حسین ہیں جس کا آپ دنیا کو انتظار تھا. اب وہ آ گئے ہیں تو پھر اس بات کو مانتے کیوں نہیں؟ کیوں اس بات پر یہ بہت زیادہ پھر وہی نبیوں والی بات آ گئی. جیسے نوح علیہ السلام، دیکھو ہزاروں سال تبلیغ کے بعد کیا نتیجہ نکلا کہ گھر والے. ایسے ہی البیت کے ساتھ ہوا. کون بچا؟ کربلا میں کون تھا؟ لوہی پیا کربلا میں کون تھا؟ خاندان والے بنی ہاشم تھے اور کچھ صحابہ. جس طرح نوح کے ساتھ کتنے تھے؟ 8 لوگ تھے. کل ان کے ساتھ بدتر تھے، وہ بھی اپنے خاندان کے تھے. وہ بھی البیت کو جو چند صحابہ تھے سچے عقیدے والے، دین جن کا پکا تھا، وہ انہوں نے مانا. تو بچا کون کربلا میں؟ ایک بچے چوتھے امام، ایک بچے پانچویں جو امام محمد باقر تھے، بچے جنگ نہیں کر سکتے تھے. چوتھے امام اللہ نے امامت بچانی تھی، چوتھے امام کو بیمار کر دیا. بیمار جنگ نہیں کر سکتا. اس وجہ سے پر انہوں نے کوششیں بہت کی کہ ان کو بھی ختم کریں، پر اللہ کا نظام تھا. اللہ نے ایسا نظام چلایا کہ امامت کو بچاتے بچاتے امام مہدی تک انہوں نے 11 امام کا کیا کیا؟ شہید کیا. کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بھائی جنازہ گھر میں حسین میں پڑا ہی تھا تو لوگوں نے 16 فرقے بنا لیے تھے. یہ فرقے کیوں بنے؟ مسلمان پہلا تو اس پر غور کریں. آج دنیا کو بچانے کے لیے امام آئے ہیں. اگر عقیدے جو آدم کی اولاد ہوگی نا وہ مانی جائے گی، نہیں مانے گی تو قابیل کی اولاد نہیں مانے گی. ایسے ہی سلسلہ جو ہے وہ چلا ہے نوح علیہ السلام کا، کیونکہ نوح علیہ السلام میں گھر میں غداری شروع ہو گئی تھی ان کی بیوی میں. تو ایسے ہی لوط علیہ السلام کا جو آپ نے والدی ہے، ان کی بیوی بھی غدار تھی.
کیا ہوا اس قوم کا؟ وہ بھی قوم غرق ہوگی تباہی میں. یہ سیلاب کے سے کہ وہی ان پر عذاب آیا کہ اللہ نے سب سے سخت عذاب ان کی قوم پر بھی آیا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا. ایسی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جب نوح علیہ السلام نے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم برتن بناؤ، ٹھیک ہے، انہوں نے برتن بنانے شروع کر دیے. جب برتن تیار ہو گئے انہوں نے کہا کہ ان کو بیچ کر نہ اپنے گھر کا خرچہ چلاؤ. پھر انہوں نے فرشتے کو ایک انسان کے روپ میں بھیجا. یہ بھی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ فرشتے انسان بن سکتے ہیں، انسان فرشتہ نہیں بن سکتا. تو جب اس فرشتے نے آن کر کہا کہ ان کی قیمت لو اور برتن مجھے دو، انہوں نے دے دیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو توڑنا شروع کر دو. نوح علیہ السلام کے سامنے انہوں نے برتنوں کو توڑنا، اس فرشتے نے جو آدمی کی شکل میں آئے تھے انسان کے روپ میں توڑنا شروع کر دیا. تو نوح علیہ السلام کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں نے اتنی محنت سے بنائے، یہ کیا آپ کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں تو آپ کو کس کی قیمت دے چکا ہوں، میں اس کو توڑوں رکھوں. انہوں نے کہا کہ کیا مجھے بہت، جو ایک ایک برتن توڑتا تھا ان کو تکلیف ہوتی تھی. اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے اتنے اچھے برتن، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی کہ آدم نوح علیہ السلام کو کہ دیکھ میں نے یہ دنیا بھی بنائی تھی، تو تمہارے کہنے پر میں اس کو سیلاب سے تباہ کر دیا. تو یہ تو بنے برتن ہیں، بے جان ہیں، اس کی تجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے تو کیا مجھے نہیں تھی؟ میں نے دنیا بنائی تھی. ایسا ہے یہ کہ نوح علیہ السلام نے بھی بڑی کوشش کی. انہوں نے اتنا عزم کے ساتھ العزم نبی بنے، کتنا کچھ انہوں نے اس قوم کے لیے کیا، کتنے ہزاروں سال انہوں نے محنت کی. نتیجہ کیا نکلا؟ ان کے اپنے چند گھر والے. یہ روز اول سے چلا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ہاں، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنے تھے؟ کوئی بھی نہیں تھا. گھر والے، ان کی 2 بیویاں تھیں، ان کے 2 بیٹوں سے نسلیں چلی، کہیں نبی آئے، کہیں پیغمبر آئے. تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو کتنی محنت کی، کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے قوم پر کتنا کچھ کیا کہ 10 معجزے کیے. معجزوں کو بھی دیکھ کر یہ نہیں مانے. کیا ہوا؟ تباہ. آخر فرعون تباہ ہو گیا. ہر چیز فنا ہے. کو صحیح کہہ رہی ہیں. جی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب کے بعد نوح علیہ السلام جب جیسا آپ نے کہا جب خشکی پہ وہ اترے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ایک عہد نامہ بنایا ان کے ساتھ، معاہدہ بنایا. اور اسی عہد نامے کو ہم دیکھتے ہیں توریت کی کتاب میں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک شریعت بنائی ان کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے لیے کہ وہ ان کے لیے پھر جانوروں کا کھانا حلال ہو گیا. اس سے پہلے وہ نہیں کھاتے تھے جانوروں کو، کہ وہ جانوروں کو قربان کر کے کھا سکتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا حکم آیا ان کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کا بدلنا ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر عہد نامے کے ساتھ وہ شریعت کو بھی بدلتا ہے. اور اس شریعت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کہا کہ جانوروں کا کھانا حلال ہے. ایک اور بھی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا جو کہ پہلے عہد نامے میں ہم نہیں دیکھتے ہیں. وہ یہ تھا کہ قتل کا کوئی سزا ہو، کیونکہ پچھلے عہد نامے میں کوئی سزا نہیں تھا اور اس کی وجہ سے قابیل کو کوئی سزا نہیں دیا گیا، حابیل کی موت کی قتل کی کا کوئی سزا نہیں دیا گیا. لیکن نوح علیہ السلام کے عہد نامے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی سزا ہو قتل کا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اور ضروریات کے ساتھ ساتھ ضروریات کے حساب سے اللہ تعالیٰ نظام شریعت کا جو نظام ہے وہ بدل دیتا ہے ہر زمانے کے ساتھ. تو یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ جو کہ ابو صادق علیہ السلام نے چیپٹر میں دکھایا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اور آگے جا کے جو عہد نامے ہیں ان کے بارے میں ہم اور جب بات کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ہر عہد نامے کے ساتھ کیا کیا بدلتا ہے. قیم آل محمد سب کو پتہ ہے کہ آئیں گے، شریعت بدل جائے گی، ہر چیز بدلے گی. کون بدلائیں گے؟ قیم کون ہے؟ ابو صادق علیہ السلام. بالکل. اسی لیے جو ابو صادق علیہ السلام قیم ہے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں. دنیا غلط فہمی میں ہے کیونکہ میں نے ایک جب سنا تھا کہ
कोई कह रहा था कि मेहदी कहाँ है, हमें दिखाएं। तो मैं ये नुक्ता बताना चाहती हूँ कि मेहदी हमारे साथ हैं। कौन है मेहदी? जो विल में लिखा हुआ है, अब्दुल्ला और अहमद। ये 12 मेहदियों में से ये 12 मेहदियों में से 2 मेहदी जो मेंशन हुए हैं ना विल में, वो मेहदी हमारे साथ है। बिल्कुल, वो इमाम मेहदी के वसी हैं। वो ही वसी हैं। वो कौन है? कैम बाबा सादिक अलैहिस्सलाम, जो दुनिया के सामने है, टीवी पे देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो। फिर गलतफहमी में आप लोग पड़े तो बस इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता वज़ाहत देते जाएंगे और हो सके कि लोगों की समझ में ये बात आए कि दुनिया में हज़ारों में तादाद इस वक्त लोग मानते हैं और जानते हैं कि अबू सादिक अलैहिस्सलाम कायम आले मोहम्मद है और इमाम मेहदी का ज़हूर हो चुका है। हर रोज़ हम देखते हैं कि एक के बाद एक लोग आके बैत दे रहे हैं, उनको मान रहे हैं, उनके बारे में समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक निशानी है। ज़हूर इमाम की निशानी यही है कि आहिस्ता आहिस्ता उनके जो सहाबा हैं वो तादाद में बढ़ते चले जाते हैं। और ये एक मोजज़ा हम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे आंखों के सामने हम देखते हैं हर रोज़, और इसकी हम खुशखबरी लोगों को इस वक्त दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम आपको ये भी बताएं कि अगर आप चाहें आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और अबू सादिक अलैहिस्सलाम की किताब गायत अल हकीम, द गोल ऑफ द वाइज या मकसद हकीम से जो आप जानते हैं, वो आप फ्री डाउनलोड के लिए एक्सेस कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे वेबसाइट पर। और जी इंशाल्लाह हम अगले किस्म में बात करेंगे तीसरे अहदनामे के बारे में। जी शुक्रिया बहुत बहुत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।